Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear student, today we are talking our topic, and we are talking about our class, Pakistan ki Sakafat, the culture of Pakistan, and we have already discussed the different kinds of culture which we have contains in our country. इंशाल्लाह आज हम पाकिस्तान की सकाफत के बारे में हम बात करेंगे, और इसमें हमारा जो पिछला टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक्स में हम सकाफत पर काफ़ी बहस कर चुके थे, उसके बारे में काफ़ी हम पढ़ चुके थे। तो अजीज़ तलबा, जिसमें से हम इंसानी माशरे का वजूद हम सकाफत में पढ़ चुके थे कि सकाफतें एक तरफ़ा नहीं आती, ये इनफरादी तौर पर नहीं आती, ये मजमूई और इज्तिमाइयत का नाम होती हैं। और फिर मुख्तलिफ़ माहिरीन इमरानियात की नज़र में हम इसकी प्रीव्यू हम बता रहे हैं। मुख्तलिफ़ माहिरीन इमरानियात की नज़र में सकाफत की मुख्तलिफ़ किस्म की डिफिनीशन हम कर चुके हैं। फिर इसमें से हम इस बात का भी जिक्र कर चुके हैं कि इंसानी माशरे का वजूद जब आता है तो सकाफत की बुनियाद पर आती हैं, और माशरे तब बनते हैं जब उसमें से लोग इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें उसका खुराक, लिबास, उठना बैठना, तौर तरीके, अतवार, और इसमें से जितनी भी उसकी माशरती जो ज़िंदगी होती है वो अपने दायरे कार के अंदर वो माशरे में जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी की बुनियाद पर वो अपनी सकाफत को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। सकाफत में जिस तरह हम प्रीवियस टॉपिक्स में हम बात कर चुके थे कि सकाफत ही ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें, या ऐसी शे हैं जिसमें हम इंसान और हैवानात के दरमियान जो तमीज़ होती हैं वो सकाफत की बुनियाद पर होती हैं। यानी इंसान और हैवान में तमीज़ सकाफत की बुनियाद पर होती हैं, और उसी की बुनियाद पर वो क्या करते हैं, अपने ही माशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं। इंसान और उसी की बुनियाद पर उसके अक़दार अलग होते हैं, हर सकाफत के तौर तरीके अलग होते हैं, वो अपने लिए कवानीन, अपने माशरती तौर तरीके की बुनियाद पर वो अलग बनाते हैं। तो उस बुनियाद पर वो क्या करते हैं, वही अपनी सकाफत को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, और उसी को बुनियाद बनाकर वो आने वाली जो जनरेशन होती है या आने वाली जो नस्लें होती हैं उसी को मुंतकिल करती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ तरीके से अगर हम सकाफत को डिफ़ाइन कर लेते हैं या उस पर डिस्कशन कर लेते हैं तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सकाफत एक तरफ़ा तौर पर नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर नहीं, एक मुकम्मल तौर पर एक इज्तिमाइयत का नाम है। यानी इज्तिमाई शक्ल में जो लोग माशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो तरीके होते हैं, उसके जो उलूम होते हैं, और उसी उलूम की बुनियाद पर वो अपने अकायद यानी बिलीफ को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, अपने आर्ट ऑफ लिविंग को क्या करते हैं वो मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, और उनकी जितनी भी अकीदे होती हैं वो डिपेंड करता है उसकी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पर। यानी जितनी भी उसकी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोसाइटी होती है। यानी सोसाइटी यानी माशरे में जब परवान चढ़ती है कोई सकाफत तो मुख्तलिफ़ किस्म के उमूर इसमें आ जाते हैं। यानी इनमें से ऐसे कि जो जितनी भी उसकी जो नॉलेजेबल सोसाइटी होती है, फिर इसके बाद उसकी जो आर्ट ऑफ लिविंग होती है, फिर इसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होती हैं, और इसी के मुताबिक उसके जो बिलीव्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो अकीदे की बुनियाद पर जब वो अपने अकायद को, नज़रियात को आने वाली नस्ल तक वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम बिलीफ के नाम से याद करते हैं, और वही बिलीफ आगे चलकर वो अपने लिए एक कवानीन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी जो माशरे बनते हैं वो मुकम्मल तौर पर उस सकाफत की बुनियाद पर बनते हैं जिसमें इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर इंसान वहाँ पर रहते हैं, और उसी को बुनियाद बनाकर वो क्या कर लेते हैं, अपने ही कवानीन बनाते हैं अखलाक के दायरा कार के अंदर, और फिर इसी के मुताबिक उसकी जो कवानीन होते हैं, यानी कवानीन से मुराद वही रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो अपने माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी उसके मुकम्मल तौर पर दसातीर में उसकी शामिल होती हैं, और उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर लेते हैं। यानी सलाहियतों की बुनियाद पर, अपने रस्म व रिवाज की बुनियाद पर, यानी इन माशरों की जितनी भी वो मुकम्मल तौर पर जो तौर तरीके होते हैं, उसके रस्म व रिवाज होते हैं, उसकी आर्ट ऑफ लिविंग होती हैं, और उसी के मुताबिक उसकी जो रहन सहन और आदात व खसलात होते हैं, तो उन माशरे की सकाफत की बुनियाद बनाकर वो उसमें रहन सहन और उसकी आदात जब महफूज हो जाती हैं आने वाले नस्लों के लिए तो राहें हमवार हो जाती हैं। उन सकाफत को फिर महफूज मकामात तक और महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है आने वाले नस्लों के लिए। तो उसी को बुनियाद बनाकर वही खसलात, वही आदात माशरे की जो इनफरादियत और इज्तिमाइयत ज़िंदगी पर होती हैं तो उस पर डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान की सकाफत में जिस तरह हम सकाफत को बात कर लेते हैं और उस पर डिस्कस कर लेते हैं तो इनमें से सकाफत की जो बुनियादी चीज़ें हम पढ़ चुके थे वो मादी सकाफत हैं, फिर इसके बाद गैर मादी सकाफत हैं। यानी दो किस्म की सकाफतें
ہمارے ہاں یا ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں تو مختلف ماہر عمرانیات کی نظر میں ثقافت دو اجزاء پر یعنی دو اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں سے مالی ثقافت ہے۔ مالی ثقافت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ضرورت کے عوامل اور اشیاء آتی ہیں، یعنی وہ ثقافت جس میں انسان کی ضروریات زندگی جن اشیاء کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق ان اشیاء کو اپنی زندگی میں انفرادی طور پر اور پھر اسی کے ساتھ اجتماعی طور پر گزارتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اس کو اپنے لیے استعمال میں لاتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، اور پھر وہی چیزیں آنے والی نسلوں تک وہ محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنے نسل در نسل ان کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے ہم مالی ثقافت کہتے ہیں۔ مالی ثقافت میں ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ اس میں جو گھر آتے ہیں، سڑک آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ گاڑیاں، پن، میز اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہم استعمال میں لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو یہ انسانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو اپنے ماحول کے مطابق وہ اپنے آپ کو یا ان تمام اشیاء کو ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بنیادی طور پر ہوتی ہیں وہ غیر مالی ثقافت ہوتی ہیں، یعنی غیر مالی ثقافت میں سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مکمل طور پر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جس سے سب سے بنیادی طور پر یعنی جس میں جسم میں روح کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر مثلا مذہب اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے جو مذاہب ہوتے ہیں، مذہب اور پھر اسی کے ساتھ انسان کے علوم و فنون اور اسی کے ساتھ اس کے جو مذہبی عقیدے ہوتے ہیں، اس کے جو مکمل طور پر کسی قسم کے جو عقائد ہوتے ہیں، ان عقائد کی بنیاد پر ان کی جو ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ ہوتی ہیں، اس کے جو قوانین ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنے لیے دستور اور دساتیر اور آئین کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی جو سکلز ہوتی ہیں، so it depends on the lifestyle and living expenses of that society of that nation۔ اسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنے رسم و رواج، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا خوراک، اس کی زبان، اس کی جتنے بھی طور طریقے ہوتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر وہی ثقافت ایک مضبوط ثقافت کے طور پر دنیا کے سامنے آنے والی نسل کے سامنے درپیش ہوتی ہیں اور پیش ہوتے ہیں، اور پھر ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے نسل در نسل کی شکل میں۔ یعنی یہاں انسانی برتاؤ کا جتنی بھی ہمارے ہاں تعین ضروری ہوتا ہے تو سب سے بنیادی طور پر ہم اسے انسانی ثقافت کہتے ہیں، یعنی انسانی ثقافت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دستور کو، اقدار کو، رویے کو، علم کو اور تہوار وغیرہ کو، یہ ساری چیزیں ہم غیر مادی ثقافت میں اس کا شمار کرتے ہیں۔ اب مکمل طور پر اگر ہم مکمل طور پر ثقافت کے لیے کچھ سوالات کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ ثقافت کیوں ضروری ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہونے لگی، تو سب سے بنیادی طور پر پروفیسر ٹائم بی کے مطابق یہ ایک مشہور معروف پروفیسر ہیں اور انہوں نے ثقافت اور تہذیب کی بنیاد پر، یعنی پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ ٹائم بی نے تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے جو ایک جانا پہچانا نام ہے، ان کی کتاب A Study of History and A Study of Culture and A Study of History میں انہوں نے اس کی پہلی جلد 1934 میں جب شائع ہوئی اور اس کی جو آخری جلد 1961 میں پھر شائع ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور تہذیبوں میں، یعنی جنہوں نے تہذیبوں میں اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے، تو کم از کم انہوں نے مختلف تہذیبوں میں سے 26 تہذیبوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی جو پہلی جلد تھی، یعنی اس کی جو پہلی کتاب کی جو جلد تھی، کتاب کی جو جلد انہوں نے مرتب کی تھی وہ 1934 میں شائع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی جو مکمل طور پر اس کی جو 12ویں جلد ہے، اس کی جو 12ویں اور آخری جو اس کی جو 12ویں کی 12ویں اور آخری جلد مکمل طور پر جب شائع ہوئی تھی تو 1961 میں شائع ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے مختلف 26 تہذیبوں کا ذکر کیا تھا، یعنی اس میں انہوں نے 26 تہذیبوں کو، ثقافتوں کو یکجا کر کے اس کا مطالعہ کیا اور انہوں نے مختلف قسم کے سوالات اٹھائے۔ یعنی سب سے پہلا انہوں نے کیا کہ تہذیب کی ابتدا
कब और कैसे हुई, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि तहजीब क्यों और कैसे तरक्की करती है, क्यों और कैसे। और फिर इसी के साथ वो क्या कहते हैं, तहजीबों का ज़वाल क्यों और कैसे होता है, तहजीबों का ज़वाल क्यों और कैसे होता है। ये क्वेश्चन उन्होंने अपनी ही मुकम्मल जिल्द और मुकम्मल अतवार में मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने तहजीबों के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए हैं और उसके जवाब भी उन्होंने खुद दिए हैं कि तहजीबों की इब्तिदा या तहजीब की इब्तिदा कब और कैसे हुई, और फिर इसी के साथ तहजीब क्यों और कैसे तरक्की करती है, और फिर इसके बाद उसकी जो डेवलपमेंटल जो स्टेज होती है वो कैसे तरक्की करती है और क्यों करती है, फिर इसके बाद तहजीबों का ज़वाल क्यों आता है और कैसे आता है, यानी क्यों तहजीबें जो है ना अपनी इस मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जनरेशन के जनरेशन तक मुकम्मल तौर पर उसको लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सवालात किए हैं और अपनी ही किताब और अपनी ही जिल्द में मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने क्या किया है उसके जवाब भी खुद दिए हैं। तो सबसे पहले टाइम के मुताबिक तहजीब और सकाफत की जो होती हैं वो मुश्किल हालात में जन्म लेती हैं। बकौल इस किताब की पेज नंबर 118 पर अगर हम उसका जिक्र करते हैं और देखते हैं तो उन्हीं हालात में तरक्की करती हैं जब किसी तहजीब को कोई दरपेश चैलेंज मौजूद होता है और पेश आता है और तहजीब उसका मुनासिब और मौजूद जवाब भी देती है। यानी जो सवालात तहजीब की तरफ से सिविलाइजेशन और कल्चर की तरफ से जब उठते हैं तो उन्हीं सवालात की बुनियाद पर उन्होंने जवाब भी खुद दिए हैं कि कौन कौन सी तहजीबें सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं, उसकी जनरेशन और उसके लोगों की हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में किसी ने उसके बारे में अभी तक मुकम्मल तौर पर जानकारी नहीं की और ना कोई पढ़ा है। फिर इसके बाद उन्होंने ऐसी तहजीबें यानी इसका जवाब में जो तहजीबें यानी वो कहता है कि जो तहजीबों के साथ इन तहजीब और कल्चर के साथ जब सवालात के जवाबात अगर मौजूद होते हैं तो वही तहजीबें दुनिया में एक नुमाया मकाम हासिल कर लेती हैं और अपने लिए महफूज राहें बनाती हैं और नस्ल दर नस्ल वो क्या करती हैं, परवान चढ़ती हैं और तरक्की करती हैं। और इसी के मुताबिक अगर इन सवालात के मुताबिक तहजीबें इन सवालात के जवाबात देने से इनकारी हो जाती हैं, मतलब इसमें नाकाम हो जाती हैं कि इनके सवालात उनको इन सवालात का जवाबात उनको ढूंढने या उसको आने वाले नस्लों के लिए उनको मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर सके, ये देने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। तो इससे वही जो कमज़ोर सकाफ़तें होती हैं वो तहजीब होती हैं वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं और सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। इस नज़रिए को ललकार और जवाब यानी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स के नाम से याद किया जाता है। यानी जब क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो चैलेंज एंड रिस्पॉन्स के नाम से याद करते हैं कि इन सवालात के जवाबात जब तहजीब खुद देता है, सकाफत खुद देता है तो वही तहजीबें रूब तरक्की हो जाती हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुकम्मल तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। और जो तहजीबें इन सवालात के जवाबात नहीं देती तो वही तहजीबें कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाती हैं और वो सफ़े हस्ती से मुकम्मल तौर पर रूब सवाल हो जाती हैं। इनमें से टाइमली के नज़रियात सकाफत के इस मुख्तसर तारुफ में अगर हम पाकिस्तान की सकाफत का जायज़ा ले लें तो इसमें ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है वो मुकम्मल तौर पर कदीम ज़माने में हिंद कहा जाता था और इसमें भी बहुत से ऐसे तहजीबें उन्होंने इसका जिक्र किया है, जिस तरह गंधारा की तहजीब को अगर हम ले लें, यानी गंधारा, और फिर इसके साथ मुकम्मल तौर पर गंधारा के साथ और भी बहुत ऐसे जो तहजीबें थी जो वादी सिंध की तहजीबें थी जो मशहूर हैं। यानी गंधारा की और वादी सिंध की जो तहजीबें जो तमाम दुनिया में मुकम्मल तौर पर फोकस हैं और तमाम लोगों की नज़रें इस पर भी एक मशहूर सकाफ़तें हैं जो तमाम दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं। और वहाँ हिंदुस्तान में भी कई कदीम सकाफ़तें थी जिनमें ज़्यादा मशहूर जो गंधारा और सकाफ़ती और इसके साथ वादी सिंध की सकाफ़तें थी। यानी इन पर मिस्र और यूनान की जो असरात हैं, इनकी सकाफ़तों के जो असरात हैं वो बिल्कुल बहुत तौर पर नुमाया तौर पर नज़र आते हैं।
پھر ان میں سے مشہور سیاح جو تھا چین کا وہ زائر یون سانگ جو 7 صدی عیسوی میں کی ابتدا میں گندھارا آیا، اور لگتا ہے کہ گندھارا کی ریاست دریا سندھ کے مغربی علاقوں یعنی وادی پشاور اور پھر اس کے بعد سوات، منیر اور باجوڑ کے علاقوں پر مشتمل تھی، اور گندھارا کا پہلی دفعہ ہندو کی جو کتاب تھی وہ ان میں ان کا ذکر تھا، اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ رگ وید بتایا جاتا ہے کہ ان میں بھی ہندو کی جو مقدس کتاب تھی، اس کی جو مشہور کتاب ہیں ان میں بھی گندھارا تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیبوں کے آثار اور ذکر ملتے ہیں۔ ان میں سے گندھارا پر ایران کے ہنجا منشی بادشاہ ڈھارس یعنی جو اس کی سلطنت کا ایک صوبہ تھا، اور پھر 6 صدی قبل مسیح سے لے کر 1 صدی عیسوی تک اس کا دارالخلافہ جو آج کل موجودہ جو چرسدہ ہیں جسے ہم پشکلاوتی کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو جو موجودہ چرسدہ ہیں تو ان کا ذکر بھی یہاں پر ملتا ہے، لیکن اس کا بنیادی طور پر جس طرح ہم اس کے بعد پشاور اس کا دارالخلافہ بنا جو اس زمانے میں کنیشکاپورا کہلاتا تھا، اور اسی کی بنیاد پر یہ ٹیکسلا یعنی پوری دور میں ٹیکسلا کبھی بھی گندھارا کا دارالخلافہ نہیں بنا تھا۔ ہم یہاں بدھ مت کی تعلیمی یونیورسٹیاں مکمل طور پر موجود تھی، اور یہاں پر جو منکس ہوتے تھے، جو راہب ہوتے تھے، وہ مکمل طور پر کیا کرتے تھے، مذہبی تعلیم اس یونیورسٹی میں انہیں ٹیکسلا کی، اور مکمل وادی سندھ کے علاقے میں جو جتنی بھی تہذیبی پروان چڑھی تھی وہاں پر وہ اپنی دینی تعلیم لوگوں کو یونیورسٹی کی شکل میں دیتے تھے۔ گندھارا فن جس پر ہندوستانی، یونانی، رومن اور ایرانی اثرات جو تہذیبوں کے جو اثرات ہیں وہ بہت اثر تھا اس پر، اور اس پر نمایاں اثرات رکھتے ہیں، اور 1 صدی عیسوی میں پروان چڑھا۔ اس فن کا مقصد بدھ مت کی تعلیمات کا پرچار کرنا تھا، یعنی جو بدھ مت لوگ ہوتے تھے وہ یہاں پر علاقے میں یہ آتے تھے، اور پھر یہاں پر مکمل طور پر یونیورسٹی کا قیام، یعنی جس طرح ہم گندھارا کرتے تھے، وادی سندھ کی جو تہذیبیں ہیں یہاں پر جتنی بھی انہوں نے بدھ مت نے یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی، اور یہاں سے وہ اپنے عبادات کی شکل میں، اپنے مذہبی رسومات کی شکل میں مذہبی تعلیم کیا کرتے تھے، پرووائڈ کرتے تھے اور ڈیلیور کرتے تھے۔ ان میں سے جو مکمل طور پر بتوں کی شکل میں جتنی بھی مختلف اشیاء سے بنائے گئے تھے، ان بتوں کو مختلف خانقاہوں میں اور مختلف اسٹوپا میں رکھا جاتا تھا، اور یہ اسٹوپے پورے گندھارا میں ہزاروں کی تعداد میں بنائے گئے تھے، اور ان میں سے جتنے بھی مختلف نمونے تھے وہ اس میں تھے تخبائے سری بیلول یعنی مکمل طور پر مردان کے جو علاقے ہیں، اور شاہجی یعنی شاہجی کی جو ڈیری تھی پشاور میں، اس کے بھی جو نادر نمونے کیا ہے اس تہذیب کے مکمل طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ پشاور میوزیم میں جو نمائش کے لیے جو رکھے گئے تھے بہت سے ایسے نوادرات ہیں جو گندھارا تہذیب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وادی سندھ سے کی تہذیب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو سب سے بنیادی طور پر اگر ہم تہذیبوں کی زوال، ابتدا اور اس کی انتہا کے بارے میں، زوال کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی طور پر جتنی بھی گندھارا اور وادی سندھ کی جو تہذیبیں تھی وہ اسی دور میں پلی بڑی ہیں، اور اگر ایک طرف پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندھارا تہذیب پروان چڑھی تو دوسری طرف اگر ہم پنجاب اور سندھ کی تہذیب پر نظر دوڑائیں تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تہذیبیں بھی دوسرے علاقوں میں پاکستان کی عروبت رکھی رہی، اور جن میں زیادہ مشہور پنجاب کی جو ہڑپا تھی، اور پھر اس کے بعد سندھ کی جتنی جو مشہور جو مکمل طور پر ثقافت تھی یا تہذیب یا کلچر تھی وہ موجودوں کی تہذیبیں ہیں۔ یہ ثقافت میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں وہ زبان ہوتی ہیں، یعنی زبان کی بنیاد پر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پر تہذیبیں ترقی کرتی ہیں، اور ترقی اپنی زبان کی بنیاد پر وہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی ثقافت کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو ثقافت زبان کے لحاظ سے جتنی ترقی اور ترقی ہوتی ہیں اور جتنی مضبوط ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر اپنے لیے سروائیو کر لیتی ہیں، اور وہ اپنی ثقافت کو آنے والی نسلوں تک محفوظ اور منتقل اچھے طریقے سے اور ایسے طریقے سے کر لیتی ہیں۔ پھر ان میں سے پاکستان میں جو ثقافتیں ہیں تو سب سے پہلے پشتون ثقافتیں، پنجابی ثقافتیں، سندھی ثقافتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ براہوی، سرائکی، پٹوہاری، کشمیری اور گوجری ثقافتیں مشہور ہیں۔ یعنی یہ وہ ثقافتیں ہیں جو مختلف زبان کی بنیاد پر مختلف نسبتی ناموں سے مشہور ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان میں سے جن میں مکمل طور پر کچھ ثقافتیں مذاہب کی بنیاد پر وجود میں آئی، یعنی بعض ثقافتیں مذاہب کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور یہاں ہم مختصر چند ثقافتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی جو ثقافتیں جس بنیاد پر
ذکر آئی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ثقافتوں میں دیگر ثقافتوں میں اپنے لیے جگہ قائم کر لی. تو سب سے جو بنیادی ثقافت تھی ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت میں جو مذہب کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر جو ثقافتیں وجود پذیر ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. یعنی سب سے پہلے پشتون ثقافت ہے. پشتون ثقافت خیبر پختونخوا یعنی صوبائی وفاقی دارالحکومت یعنی قبائلی علاقہ جات بلوچستان کے چند اضلاع میں اور اس کے ساتھ میاوالی اور جنوب اور مشرقی افغانستان میں جو ثقافت موجود ہیں وہ پشتون ثقافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی جو ثقافت مکمل طور پر خیبر پختونخوا کے مکمل علاقوں میں، پھر اس کے بعد بلوچستان کے چند علاقوں چند اضلاع میں، اور پھر اس کے بعد میاوالی اور اسی کے ساتھ جنوبی اور مشرقی افغانستان میں جو ثقافت زبان کی بنیاد پر بولی جاتی ہے وہ پشتون ثقافت ہے. اور پشتون ثقافت مکمل طور پر اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی پشتون ثقافت ان عادات و اطوار کا مجموعہ ہے. یہ مختلف ان کے جو عادات و اطوار ہیں جن میں مکمل طور پر لوگ جو اس خطے کے لوگوں کی زندگی میں موجود ہیں، جس میں جفا کشی، غیرت، مہمان نوازی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں سے محبت، اور اسی کے ساتھ لوک گیت، فتح یابی، فتح یابی سے محبت، اور اسی کے علاوہ رومانی داستان میں اور داستانی نشانہ بازی، گھڑ دوڑ، سخت کوشی اور جانی دشمنیاں پالنا، جائیداد کے تنازع پر جھگڑے کرنا، انا بزرگوں کی قدر و عزت، ناموس اور آزادی کی جو حفاظت اور سرکشی ہیں وہ اس ثقافت کا مجموعی طور پر خصوصیات میں شامل ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ہم پنجابی ثقافت کے بارے میں ہم بات کر دیتے ہیں تو پنجابی ثقافت میں 5 دریاؤں کی جو سرزمین ہے وہ مکمل طور پر اپنی ثقافت کے لیے مکمل طور پر تمام دنیا میں مشہور ہیں. یعنی پنجابی ثقافت پنجابی ثقافت 5 دریاؤں کی سرزمین یعنی برصغیر پاک و ہند کا زرخیزترین علاقہ ہے، اور تقسیم ہند کے ساتھ پنجاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا. یعنی مکمل طور پر پاکستان یعنی پاکستانی پنجاب اور پھر اس کے بعد بہار کی پنجاب، ان 2 حصوں میں اس کا تقسیم ہونے لگا. اس کی ثقافت علاقے کے حساب سے اور پھر یہ علاقائی حیثیت کے مطابق یہ تو تقسیم ہونے لگے، ڈویژن ہونے لگی برصغیر پاک و ہند میں، لیکن ثقافتی حوالے سے پنجاب دونوں طرف ایک ہی. ثقافت کے لحاظ سے اگر ہم پنجاب کی ثقافت کو ہم دیکھیں، پاکستانی پنجاب کی ثقافت کو اگر ہم دیکھیں، بھارتی پنجاب کی ثقافت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل سیم ہے اور پھر اس میں کوئی مکمل طور پر ایک جیسا ہی ہے. پنجاب میں بولی والی زبان پنجابی کہتے ہیں. یہ جتنی بھی اس کی جو زبان ہے وہ پنجابی ہے، پنجابی زبان ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی مجموعی طور پر دوسری طرف جتنی بھی مجموعی طور پر ثقافت میں میلے، تہوار، عروس، لڈی ناچ، گھڑ سواری اور پھر اس کے ساتھ بسنت، کھیل تماشے، صوفیہ کرام سے محبت، لوک ادب سے عشق
اور پھر اسی کے ساتھ مکمل طور پر خوراک، خوش خوراکی، قصہ گوئی اور قصہ سننے کی بےتابی اب بھی موجود ہیں، یعنی یہ ان پنجاب ثقافت کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ مکمل طور پر اس ثقافت میں لطائف، عوامی جملے بولنا اور اسی کے ساتھ اس کا بول چال اور داستان سرائی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی پنجابی ثقافت میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پنجاب بہار کی پنجاب کی طرف ہم بات کر لیتے ہیں، کمپیریزن کر لیتے ہیں، اور پاکستانی پنجاب کی طرف ہم کہتے ہیں، تو سب سے جو بنیادی چیز ہیں وہ زبان کی بنیاد پر ہیں، اور دونوں طرف اگر ہم پنجاب کی ثقافت کو کمپیریزن کر لیں اور موازنہ کریں تو دونوں طرف بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب کی ثقافت ہیں اس میں مکمل طور پر ایک جیسا یکسانیت موجود ہے، اور مکمل طور پر اس میں مکمل طور پر ایک مکمل خصوصیات پر مبنی ثقافت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سندھی ثقافت میں، یعنی سندھی ثقافت میں ہم سندھی ثقافت قدیم و جدڑو، قدیم و جدڑو کا مسکن سندھ انسانی بود باش کے حوالے سے پاکستان کا قدیم ترین علاقہ ہے، اور سندھ کے اکثریت کے علاقوں میں سندھی زبان بولی جاتی ہے، یعنی جی مکمل طور پر موجودڑو اور اس میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ سندھی زبان ہے، بولی جاتی ہے مختلف تمام سندھ میں، اور اسی کے ساتھ مکمل طور پر زراعت اور ماہی گیری دو بڑے پیشے ہیں، یعنی اس کے جو ذرائع کے جو سب سے پرانے اور بنیادی جو پیشے ہیں وہ زراعت ہیں اور اسی کے ساتھ ماہی گیری ہے، یعنی ان دو پیشوں سے یہ سندھ ثقافت کی سندھی لوگ مکمل طور پر وابستہ ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں کی ثقافت میں قدیم اثرات موجود ہیں، یعنی کاروکاری کی رسم، اس کے ساتھ قرآن مجید سے لڑکیوں کا نکاح کرنا، ملاقہ، بیلوں کی دوڑ اور کلہاڑی کا بطور استعمال، اس کے ہتھیار استعمال کے طور پر استعمال کرتے ہیں کلہاڑی کو، خواتین کے لباس پر مکمل طور پر گلکاری، مردوں کی کلاه لنگی، اکثر مردوں کا لمبی لمبی مونچھیں رکھنا، دشمنیاں پالنا اور مہمان نوازی اور جرگہ نظام، ان تمام زرعی اجناس کی غیر مساویانہ تقسیم کا جو نظام ہے وہ ان سندھ ثقافت کی مشہور اور مخصوص عادات و خصلات میں اور اس کے طور طریقوں میں ثقافت میں شامل ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو مخصوص لباس، ان خواتین کا مخصوص لباس پہننا، خواتین میں چوڑیوں کی غیر معمولی مقبولیت اور دیہی علاقوں میں اب بھی جدید تعلیم کی مخالفت اس ثقافت کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں۔ یعنی جتنی بھی سندھ ثقافت کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں اور سندھ کی ثقافت کی جتنی بھی لوگ سندھی زبان میں بولنے والے ہیں، زراعت اور ماہی گیری اس کے پیشے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی خصوصیات جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ سندھ ثقافت کی بنیاد اور اس کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہیں بلوچستان کی جو ثقافت ہے کہ بلوچ لوگ کی ثقافت وہ کس نوعیت کی بنیاد پر ہیں اور کن کن خصوصیات کا حامل ہیں۔ بلوچی ثقافت میں جو سنگلاخ پہاڑوں کے باسی جو بلوچ اپنی ثقافت کے لیے مشہور ہیں، قدیم روایات، سرداری نظام اور پھر شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر مکمل طور پر اس کی ایک خاص اقسام اور اس کی نمایاں خصوصیات میں جو رسومات اس کی ہوتی ہیں، لباس پر گلکاری اور انواع و اقسام کی خاص بلوچی غذائیں، بندوق، تلوار اور پھر اسی کے ساتھ خانہ بدوشی اس ثقافت کے نمایاں اجزاء میں شامل ہیں۔ یعنی یہ تمام خصوصیات ہیں جو بلوچ ثقافت پر مبنی ہیں اور بلوچ ثقافت کے مکمل طور پر خصوصیات میں شامل ہیں، بنیادی اجزاء میں شامل ہیں۔ بلوچی ثقافت یعنی صوبہ بلوچستان میں یہ ثقافت اپنی تمام تر قدیمی اقدار کے ساتھ اب بھی ویسا ہی رائج ہے جو زمانہ قدیم سے چل رہا ہے اور آ رہا ہے۔ بلوچی ثقافت پر ایرانی ثقافت کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ایرانی ثقافت کے اثرات بلوچ ثقافت پر مکمل طور پر نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں اور اس پر اس کے اثرات بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
ان کی دستکاری اور ظروف میں بھی ایرانی اثرات نمایاں ہیں. ان کے اگر ہم لیونگ سٹائل دیکھیں، اس کی جتنی بھی ہم کلچر ٹریڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر ایرانی ثقافت کے جو اثرات ہیں وہ بلوچ ثقافت پر نمایاں طور پر واضح طور پر یہ نظر آتے ہیں. جدید تعلیم سے دوری، ذرائع ابلاغ کے نہ ہونے سے بلوچ ثقافت میں اب بھی ایسے اجزاء شامل ہیں اور موجود ہیں جو دوسری ثقافتوں میں اب بھی ناپید ہیں. یعنی 4 ثقافتوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جس میں ہم مکمل طور پر ثقافت کی ڈیفینیشن، پھر اس کے بعد ثقافت کیسے کہتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر اس کے جو عقائد ہیں، علوم فنون ہیں، اس کے جتنے بھی مکمل طور پر ہم اس کی جانکاری کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مادی ثقافت، اس کے اقسام میں، غیر مادی ثقافت، اس کے اقسام میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ مکمل طور پر پاکستان کی ثقافت اور اس کی پاکستان جو قدیم تہذیبوں کا جو گہوارہ گردانا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مختلف ثقافتیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور شامل ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر ہم اس کا یعنی پشتون ثقافت کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں. پھر اس کے بعد کون کون سے علاقوں میں یہ پشتون ثقافت پروان چڑھی ہیں اور آج بھی موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ پنجاب کی ثقافت ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد سندھی ثقافت اور پھر اس کے بعد بلوچی ثقافت کے بارے میں، اس کی نمایاں خصوصیات اور اس کے اجزاء جو بنیادی طور پر ثقافت کا حصہ ہیں پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم پاکستان کا جو ثقافتی ورثہ ہے اور اہم مقامات ہیں کہ کون کون سی پاکستان کی ثقافت کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں، کہ کون کون سی خصوصیات پر مبنی ہیں اور کون کون سے ایسے علاقے جو مکمل طور پر اس ہماری ثقافت کا جو کمبینیشن ہے، اس کی جو اجزاء ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، مکمل طور پر ہم اس کا ذکر کریں گے. اور جس میں سب سے بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو گندھارا تہذیب کی جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم وادی سندھ جو انڈس ویلی کی جو تہذیب و سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہم مکمل طور پر جتنی بھی ہم ثقافتیں پڑھ چکے ہیں تو اس کا مختصر طور پر اگر ہم ریویو کر لیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں جو ثقافتیں، چاہے وہ گندھارا کی شکل ہے، گندھارا تہذیب کی شکل میں موجود ہیں، چاہے وہ مکمل طور پر وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، مکمل ایک ہسٹری رکھتی ہیں اور ایک مکمل زرخیز ثقافتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جن کی مکمل طور پر تمام دنیا معترف ہے اور مکمل طور پر اس پر مکمل طور پر کیا کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں اور لوگ ہیں اس کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. یہ ثقافتیں جتنی بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ثقافت پریویو کے طور پر اگر ہم اس کو مکمل طور پر ڈیفائن کر لیتے ہیں تو جتنی بھی ثقافت جتنی مضبوط ہوتی ہیں، جتنی اولڈ سویلائزیشن ہوتی ہیں اور اس کی جتنی بھی مضبوط عناصر پر بنیاد ہوتی ہیں تو وہی ثقافتیں زندہ و جاوید ہوتی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک مثال کے طور پر تمام جنریشن تک وہ مکمل طور پر کیا کرتے ہیں، مکمل طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں. اور جو ثقافت اپنی زرخیزی نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی زبان اور اپنے روایات اور طریقوں کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر اگر وہ کمزور ہوتی ہیں تو پھر وہ نسل در نسل پروان نہیں چڑھتی اور اس کا نام و نشان تمام تہذیبوں کی لسٹوں سے مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے اور ختم ہو جاتی ہیں، وہ تہذیبیں تمام دنیا سے مٹ جاتی ہیں. پھر ان میں سے جو سب سے جو بنیادی طور پر ہم ثقافت اور قدیم تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت سی ایسی تہذیبیں جن میں ہم زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے جب ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ سب سے جو بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ معاشرے کا وجود تہذیب کی شکل میں، اس کی سویلائزیشن، اس کی جو تمیز ہوتی ہے انسان اور حیوان کے درمیان، وہی ثقافت پر مبنی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو نسل در نسل منتقل ہونے کا نام ہوتی ہیں وہ تہذیب، ثقافت اور اس کی جو سویلائزیشن ہوتی ہیں. پھر ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جب ہم ثقافت کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ انفرادی طور پر ثقافتیں پروان نہیں چڑھتی، یہ اجتماعیت کا نام ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. پھر اسی کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو مذاہب کے ساتھ ساتھ، جو ثقافتیں مذہب کے ساتھ یعنی اس کے عقائد کے ساتھ، اس کے علوم کے ساتھ، فنون کے ساتھ، اس کی ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹس اور اس کے جو رولز ریگولیشن، قوانین کی شکل میں، دستور کی شکل میں، رسم و رواج کی شکل میں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اس کے آداب و خصلات، اسی کو بنیاد بنا کر وہی تہذیبیں دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں
اپنے ساخت کو زندہ جاوید رکھتی ہیں اور آنے والی نسل تک وہ کیا ہوتی ہیں، مکمل طور پر منتقل ہوتی ہیں اور تمام ثقافتوں میں اپنے لیے ایک نمایاں اور ممتاز جگہ بنا لیتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ہم مادی ثقافت اور غیر مادی ثقافت کے دو اقسام ہوتی ہیں جو مادی اقسام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ مادی اقسام میں انسان کی ضروریات اور اشیاء آتی ہیں جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں یا کوئی قوم اپنی زندگی میں استعمال کرتی ہیں اور اللہ عمل کے طور پر وہ کیا کرتی ہیں، اپنی زندگی میں استعمال میں لاتی ہیں۔ غیر مادی ثقافت میں وہی چیزیں جس میں ہم مکمل طور پر روحانیت کے طور پر مکمل طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اس میں خیالات، مذہب، فنون، دستور اور اسی کے ساتھ جو اقدار، رویے، علم اور تہوار وغیرہ جو ہوتے ہیں اسے ہم غیر مادی ثقافت کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہم مکمل ثقافتیں جو پاکستان میں نمایاں ہیں، زندہ جاوید ہیں اور اسی کو علاقائی نوعیت کی بنیاد پر ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سب سے جو بنیادی چیز اس میں ثقافت میں تھی کہ صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے علاقے میں جو زبان کی تناسب سے افغانستان کے کچھ حصوں کے ساتھ ہمارے جو قبائلی علاقہ جات میں جتنی بھی اضلاع میں مکمل طور پر پشتو زبان بولی جاتی ہیں تو پشتون ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، آنے والی نسل تک وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پنجابی ثقافت جو پنجاب کی جو پنجابی زبان کے بولنے والے ہیں اور اپنی ثقافت کو زندہ جاوید رکھے ہوئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے آنے والی نسل تک وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ثقافت میں سندھی ثقافت جو موجودڑوں قدیم موجودڑوں کی اور مکمل طور پر در راوی جو انڈس ویلی کے مطابق تہذیب جو پروان چڑھی تھی تو اسی کے مطابق مکمل طور پر وہ اس کے انسان کی جو بود باش اور قدیم تہذیب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سندھ کی تہذیب کا سندھ زبان کے بولنے والے اور اس کی خصوصیات کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قدیمی اثرات میں مختلف جو اس کی خصوصیات تھی اس ثقافت کی اور اس کی جو جتنی بھی لیونگ سٹائل اور لیونگ ایکسپینسز تھی اسی کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے۔ اور لاسٹ میں ہم بلوچی ثقافت کی جو اس پر ایرانی اثرات یعنی اس کی ایرانی ثقافت کے جو اثرات ہیں وہ نمایاں ہیں اور اسی کو بنیاد اس کی خصوصیات کے بارے میں ہم مکمل طور پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ یعنی جتنی بھی ثقافت پر یعنی بلوچی ثقافت پر جو ایرانی اثرات تھے وہ زیادہ ہیں اور اس کے اشیاء پر اس کے ظروف پر بھی ہمارے ہاں بلوچی ثقافت پر ایرانی ثقافت کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے ٹاپک کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی پر ہم اپنے ٹاپک کو ختم کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کی طرف ہم اپنے ہی نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، سی یو نیکسٹ ٹائم، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔